बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे। आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक निजी टीवी को, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी मैं अगर ऐवान सदर में ना होता तो डेफिनेटली कोई गुंजाइश और नहीं है, मैं जेल में ही होता। और फिर इसके अलावा जो जनवरी के अंदर इलेक्शन के हवाले से हम बाज़गश सुन रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, गो कि हमें तारीख का अभी मालूम नहीं है, मगर आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि मैं जनवरी के अंदर इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये जुमला बारहा दोहराया जा रहा है कि एक जरदारी अब क्यों नहीं रहे भारी, क्योंकि फैसले उन्होंने कहा है कि जी अगर ऐसे होने हैं तो फिर अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। नवाज शरीफ साहब की जो मेहरबानियों की बारिश हो रही है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद किस्म की तशवीश लाहक है। इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक की बात होगी कि महंगाई का तूफान एक ऐसा है जो कि नाकाबिले बयान है, मगर हम उसे कुछ सादा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ जाएंगे वो सारी चीज़ें। आमिर साहब, सबसे पहले ये कि आरिफ अलवी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है बहुत सी बातें समझ नहीं आई, चेदा उनमें से समझ आ गई हैं। आरिफ अलवी साहब को आप किसी साइड पर देख रहे हैं या एज अ न्यूट्रल उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है? नहीं, बातें उनकी जो सारी समझ आ रही हैं, कुछ में हैरानगी की बात नहीं है, मगर ये एक परेशानी की बात है कि जब सदर पाकिस्तान ये कहें कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर इसका मतलब है ज़ाहिर है वो रियासत के सरबराह हैं और उनके पास जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ काफ़ी हमारे से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। एक तो तजिया है, बड़े और लोगों को भी शक है, पीपल्स पार्टी को भी है और भी बड़े लोगों को शक है कि ये इलेक्शन नहीं होनी है, लोग कहते भी रहते हैं उसका। पर सदर पाकिस्तान क्योंकि वो एक रियासत के सरबराह होते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं होने, मुझे नज़र होते हुए नहीं नज़र आ रहे, फिर एक परेशानी की बात है। मगर काफ़ी सारी जो इन्होंने की हैं चीज़ें, उन्होंने अपने से इल्ज़ाम ख़त्म करने की कोशिश किया है। मैंने भी ये इंटरव्यू हामिद मीर के साथ उन्होंने आज किया है तो क्रेडिट देना चाहिए। तो उसमें ये इनका अपना भी कसूर है ना, इन सारी बातें जो की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अब पूछा जा रहा है कि जनाब ये तारीख सदर ने क्यों नहीं दी, इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि जनाब ये आप अदालत को लिखें और तयन करवाएं, बताएं कि किसका इख्तियार है। पिछली दफ़ा इन्होंने जब डेट दे दी थी तो इस दफ़ा इनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है कि जी सदर ने क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दी, और साथ में उन्होंने वैसे ये भी पूछा है वकील साहब से वहाँ कि जनाब जो 90 दिन के जब नहीं हुआ था तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट फिर जो है अमलदारी ना होने के ऊपर दरख्वास्त क्यों नहीं दी, क्यों दायर नहीं हुई। और ये निगरान हुकूमत के मतलब भी सुप्रीम कोर्ट ये पूछना शुरू हो गई है कि जनाब इसकी अफादियत क्या है, उसके ऊपर सवालात उठाए हैं बड़े जो कि मादर पितर आज़ाद बन गए ना। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने लंबे टेन्योर की जो हमेशा हर एक की ख्वाहिश थी, ये फारूक लगारी साहब की उनकी ख्वाहिश थी कि जी 1 साल की मैं नेशनल गवर्नमेंट चलाता। हर दौर में ये होता था कि जनाब एक नेशनल गवर्नमेंट चलाई जाए 1 साल के लंबे की, 1 साल की हो गई ना तो एक किस्म का तो निगरान हुकूमत जो 3 महीने 90 दिन के लिए इलेक्शन के लिए आती है, उसके रवैये में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई 3 महीने की तो क्या अब मतलब 6 महीने तो ये वाली है, और पिछली जो सूबों के अंदर बैठी हुई हैं KP और पंजाब के अंदर, उनको तो अब तकरीबन मेरे ख्याल कोई ये 8-9 माह हो गए। जनवरी से ऑनवर्ड आप लगा लें, जनवरी से वही ना, वही 9-10 माह हो गए, तो 10 माह उनको हो गए हैं। तो सदर साहब का भी इसके अंदर रोल है। अब ये जो इलेक्शन ना करवाने में जो है उन्होंने भी कोई असर्ट नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा जी रेफरेंस से भी अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा जी मैं तो हक में नहीं था रेफरेंस के ये भिजवाया जाता, मैं तो एक किस्म का डाकखाना था, मोरलेस उन्होंने ये कहा कि मुझे भिजवाया गया। और उन्होंने कहा जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा जी मुझे भी, उनको भी, वो कहते मैं भी नहीं चाहता था। सो अब ये हो गया इतना कुछ, वो किसी वक्त भी लिया था, उस वक्त तो नहीं लग रहा था कि मंशा नहीं थी, और अगर को किसी से करवाया गया तो ये एक जो एक मजाक बन के रह गया कि हर हुकूमत आती है और उसके दौर में जो वाक़यात होते हैं उसका ज़िम्मेदार वो खुद होती है
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب نہیں وہاں آرڈر تو کہیں اور سے آ رہے تھے، ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی آپ چھوڑ دیں، یا پھر آپ اون کریں گے، یا آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وقت گزرنے کے بعد جی مجھ سے یہ فیصلے کروائے گئے، یا اختیار آپ لیا کریں یا اختیار چھوڑ دیا کریں، پھر ذمہ داری چھوڑ دیا کریں. سو یہ بعد میں کہنا. پھر انہوں نے کبھی ہمیں ریکارڈ پہ یہ بات نہیں نظر آئی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں فاصلے پہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور اس کے چیئرمین سے. ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ میرا اب جو ہے نا یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اعظم خان کے متعلق میں ان سے کہتا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ فارغ کر دیں، انہوں نے نہیں کیا. تو وہ یہ اب یہ ایک تسلسل ہے جو کہ پہلے آپ دیکھیں انہوں نے جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے وہ قوانین پاس روکے نہیں، بلاک نہیں کیے، اور بعد میں کہا اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایک ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ مان لیا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو میں پھر جیل میں ہوتا. تو یہ ان کو لگتا ہے بڑی سنگین سٹیٹمنٹ ہے یہ والی بھی. ساتھ میں انہوں نے تعریفیں پیپلز پارٹی کی انہوں نے، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظاہر ابھی تو استثناء ہے، صدر ہے، تو اس کے بعد بھی تو انہوں نے گھر جا کے دوبارہ ڈینٹسٹری تو نہیں کرنی ہے، سیاست میں ہی رہنا ہے، تو کہاں جانا ہے. تو وہ بہرحال ایونیوز فیوچر کے بنا رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب ان کا کوئی سکوپ نہیں رہ گیا، تو جب تک ہے تو تب تک ہے، تو اس کے لیے وہ گنجائش نکال رہے ہیں. تو وہ اس میں مجھے کوئی اتنی حیرانی والی بات نہیں نظر آئی کہ جو کی باتیں یہ مور اور لیس وہ پہلے بھی کہتے ہیں اسی باتوں کا یہ تسلسل ہے. صحیح ہے. لیکن عامر صاحب پھر بھی اس کے باوجود وہ کس قسم کی گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ عارف الوی صاحب اپنی جو ان کی جاب ہے بیسکلی وہ اس کو سر انجام نہیں دے رہے، اور عارف الوی صاحب آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چیئرمین جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں، میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، میں انہیں محب وطن سمجھتا ہوں، انہوں نے کبھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. یہ ساری اسٹیٹمنٹ کس چیز کی گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو یہ تو ہلکا سا کارروائی کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے 9 مئی کی تو ساروں نے ہی ظاہر ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سربراہ ریاست کے 9 مئی کی مذمت کرنی بھی چاہیے، انہوں نے بھی کی ہے. مگر انہوں نے بہت اس سے آگے جا کے جتنی پی ٹی آئی کی اور اس شخص کی جس نے ان کو صدر بنایا تو یہ کی، اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے نا، اگر آپ نے یہ ساری تنقید کرنی ہوتی ہے جس شخص نے آپ کو بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ وہ اس عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میں جو صدر بنا تھا میں اس پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر بنا تھا، اور میرا اس پارٹی کے متعلق اب کیونکہ بالکل جو ہے ویو بدل چکا ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. یہی جسٹیفیکیشن فاروق لغاری صاحب دیتے تھے کہ وہ بھی جب یہ تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر، جب بینظیر محترمہ کی گورنمنٹ انہوں نے ڈیزالو کر دی تھی 96 کے اندر، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب یہ بڑی کرپٹ گورنمنٹ ہے. تو یہ سوال کیا جاتا تھا ان سے کہ جناب پھر آپ صدر کے طور پہ تو صدر تو ان کی وجہ سے ہی ہیں، تو پھر آپ صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیں، جو کہ وہ انہوں نے نہیں دیا. اور اس کے بعد نون لیگ کے پاور میں آ گئی 97 میں، تو انہوں نے بھی کچھ عرصہ برداشت کیا، اور پھر وہ کوئی اتنے باعزت طریقے سے نہیں ہٹائے گئے تھے. وہ کوئی یہ تو ان کے بیٹوں کا کمال ہے کہ جس طریقے سے ان کے متعلق جو کچھ نون لیگ نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں اویس بھی اور جمال بھی وہ نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی لیے میرا خیال ہے وہاں پہ ڈی جی خان کے اندر ان کا جو ووٹ بینک گرا ہے، کافی لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جناب کالر فیل میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو ابھی آپ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے عارف الوی صاحب، ان کا اگلا سٹاپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ابھی تو یہ کوئی عارف الوی صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ تو جنہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. مجھے کوئی سکوپ نظر نہیں آتا. نون لیگ ان کو بالکل نہیں لے گی، اور جو ہے ان کو پیپلز پارٹی والوں کی انہوں نے آج بڑی تعریف کی، اور جن چیزوں پہ کی وہ بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک اعزاز رہا ہے کہ ان کے جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوئی ہیں، جمہوریت کی ان کی سٹرگل رہی ہوئی ہے. آج کئی دفعہ کئی باتوں پہ ان کے ہم اعتراض ہوتے ہیں، مگر ان کے اس ماضی کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ان کی ایک ساسا راو ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا. مگر اگر ایک تو ہے کہ یہ پہلے اس طرح کا کبھی تعریفی کلمات نہیں کہے گئے. یہ بہت سخت قسم کا پیپلز پارٹی کے متعلق، اور یہ یاد رہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ جماعت اسلامی سے آئے تھے،
تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بہت کرٹک رہے، اور یہ تو وہ ظاہر ہے ساری پی ٹی آئی کا جو سارا بیانیہ تھا وہ تو یہ دونوں پارٹیوں کے خلاف تھا نا، کہ یہ 25-26 سال سے یہ جو ہے نا باری باری آ رہے ہیں اور یہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف تھا۔ تو ابھی یہ ان کا ملے جلا آیا، تو میں اتنا زیادہ جتنا اس کو آپ نے 2-3 سوال کر کے 10 منٹ کیا، میں اس کو 10 منٹ تک نہیں لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کہیے عامر صاحب، وہ پریزیڈنٹ ہے اور ان کی گفتگو اہم ہے، چلیے ان کی گفتگو سے، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی بھی بات کی، اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ان کے لیڈر ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عامر صاحب کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ایک بیان میں یہ کہا کہ جناب میں تمام لیڈران سے، اور خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ سب سے رابطے کروں گا، ٹیلی فون پہ بات کروں گا، تو ان کی طرف سے ایک قسم کا یہ اشارے آئے کہ ایز اف وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو 16 مہینے کا تسلسل ہے اس کو برقرار رکھا جائے، مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ سخت قسم کی جو ہے اپوزیشن نظر آتی ہے۔ کہ آج کے ہی فار ایگزامپل میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے پنجاب کے لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، انہوں نے نواز شریف کو لاڈلا پلس پر مبارکباد دی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک لاڈلے کی جگہ دوسرے لاڈلے کو لایا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی نواز شریف کی سزا کی معطلی جو ہے فیصلے ایسے ہونے ہیں تو پھر عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ اس کے بعد کنڈی صاحب نے بھی مور اور لیس اسی قسم کی باتیں کی، انہوں نے کہا جی ممکن ہے نواز شریف صاحب کو غلط سزا سنائی گئی ہو، لیکن حالیہ فیصلے کوئی جائز نہیں ہیں، اور مخصوص جماعت کے لیے انتخابات کرانے سے بہتر ہے کہ انہیں اقتدار سونپ دیا جائے۔ تو یہ کیا ان کی طرف سے جو اولیو برانچ آ رہی ہے، آپ لوگوں کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان کی اس ایکسٹینڈ کرنے کو دل سے قبول نہیں کر رہے، بہت زیادہ غصے کا، برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ شکریہ عامر صاحب، آپ نے اصل میں 3-4 سوال کر دیے، میں کوشش کرتا ہوں ذرا مختصر وقت میں اس کا جواب دے پاؤں۔ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم ایک حکومت میں اکٹھے تھے، 16 مہینے اکٹھے رہے، اور ہم نے بڑے تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سب نے مل کے اس ملک کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی جس میں ملک ہمیں ملا تھا، اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، بلاول صاحب بھی سب، لیکن وہ گورنمنٹ کے دن تھے، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ کل ہمارا جب الیکشن شروع ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے، ہماری اپنی جماعتیں ہیں، کولیشن گورنمنٹ سدا کے لیے نہیں ہوتی، آپ ایک خاص وقت کا تعین کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں اکٹھے چلنا ہے اور ہمیں ان اصولوں کے تحت اکٹھے چلنا ہے۔ الیکشن میں جا کے تو آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اپنے الیکشن میں جاتے ہیں اور اپنے ماضی کی کارکردگی بیان کرتے ہیں، اپنے مخالف کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اگلی ٹرم کے لیے ووٹ دیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے اور یہ سوال ہم پہ مسلسل ہوتا ہے کہ جی آپ 16 مہینے سے اکٹھے رہے، اب کیا ہوا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اسی ماحول میں ہم الیکشن میں جائیں گے اور لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جی ہم سب کا مینیفیسٹو ہے، ہر جماعت نے اپنا اپنا مینیفیسٹو، اپنی قیادت، اپنا مستقبل کا منشور دینا ہے، لہٰذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں اب اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے، اپنے ماضی کی کارکردگی بیان کرنی ہے، اپنے مخالف کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی مہذب انداز میں ڈیسنٹلی بیان کرنا ہے، وہ ماضی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لتے لینے کا ماحول تھا اس پہ نہیں چلنا۔ اب عرض یہ دوسری گزارش کہ ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض تو عامر متین صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لاڈلے تو رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور لاڈلے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور لاڈلے بنانے کا رواج بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کیا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو، جب یہ بات درست ہے کہ ہم نے جب میاں صاحب کو سزا ہوئی اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط ہے، جب میاں صاحب باہر گئے تو ہم نے کہا کہ ان کو باہر جا کے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ واپس آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں۔ جس طریقے سے ان کو واپس لایا گیا ہے اس پہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، آپ میڈیا کے بہت سارے دوستوں کے سوالات ہیں۔ جس دن وہ آ رہے تھے میاں صاحب واپس،
उस दिन की पूरी आप निकालिए अपने मैराथन जो मुख्तलिफ चैनल्स की हुई, उसमें आप भी सवाल उठा रहे थे कि ये क्या उनको अदालतें किस तरह लीव दे रही हैं, किस तरह सरकारी ओहदेदारान या सरकारी अफसरान रिसेप्शन कर रहे हैं, किस तरह उनको लैंडिंग कराई जा रही है हवाई जो शाही किले में, ये आम आदमी के लिए फैसिलिटी नहीं होगी फला, ये सारी बातें हो रही थी। हम भी ये कह रहे हैं कि मियां साहब के इस तरह वापस आने से जो इदारों का रवैया है उससे नए सवाल जन्म ले रहे हैं। पहले हम क्या कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि मियां साहब के खिलाफ होने वाली सजाओं पे रिव्यू होना चाहिए, उनकी अपीलें सुनी जानी चाहिए और अदालत को इस पे अपने फैसले देने चाहिए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में न मियां साहब के लिए अच्छा है, ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। हम सबको ये सोचने की जरूरत है, आज पाकिस्तान की नई नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जिस तरह का रिलीफ उन्हें दिया जा रहा है, क्या कोई किसी और को दे पाएंगे? तो क्यों ना मियां साहब को प्रोसेस के जरिए उनका इंसाफ मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई दूसरी, इस पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। आप ये, मैं अगर सही समझाऊं कैरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनको जिस तरीके से अदालत से ये रिलीफ मिल रहा है वो बिल्कुल उसके अंदर पार्शियलिटी नज़र आती है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, ऐसा ही कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूं कि मियां साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको गलत सजाएं दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से रियासती इदारे बिहेव कर रहे हैं, ये जो पार्शियलिटी का तस्वर है, ये जो लाडलेपन का एक तस्वर है, ख्याल है, ये गहरा होता है। आप जरा गौर कीजिए, आप मीडिया वाले दोस्त क्या कह रहे हैं, मियां साहब के मुखालिफ क्या कह रहे हैं, मियां साहब के जो न्यूट्रल इस मुल्क का तबका है वो क्या कह रहा है, उन सब की राय ये है इस वक्त कि कानून कहाँ है, ताकतवर के लिए क्या कानून है, आम आदमी के लिए क्या कानून है। तो हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, हम ये तो नहीं कह रहे कि मियां साहब को जो है वो क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं प्रोसेस प्रॉपर अडॉप्ट करें ताकि हम अपनी नस्लों को ये बता सकें कि मियां साहब के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला कानून के मुताबिक हुआ है, इस तरह किसी खास अरेंजमेंट के तहत नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, आमिर साहब के हमारा सबका कॉमन मौक़िफ़ था, मियां साहब का भी, हमारा भी, बाकी जमातों का भी, कि इस मुल्क के इदारों को इस मुल्क के सियासी अमल में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब जब क्या आप कह सकते हैं कि मदाखलत नहीं हो रही? अगर मदाखलत हो रही है, आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप अपनी तरह बयान कर रहे हैं, मैं अपनी तरह बयान कर रहा हूँ। मैं कह रहा साहब, अगर आपकी इजाज़त से, ये जो मुदाखलत के हवाले से खुर्शीद शाह साहब, आपको पता है बड़े मुदब्बर किस्म के इंसान हैं और बड़ी ठहराव के साथ बात करते हैं। जो बैकडोर की पॉलिटिक्स है, इससे वो तरला ही ऑलमोस्ट कर रहे हैं कि इससे जान छुड़ा ली जाए, क्या कहेंगे? आमिर मतीन साहब, आपकी बतौर जर्नलिस्ट और हमारी बतौर सियासी कारकुन एक मुश्तरका जद्दोजहद रही है कि इस मुल्क के सियासी अमल में रियासती इदारों का रोल ना हो, बल्कि प्योरली जो डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, अवाम की राय से हुकूमतें बननी चाहिए, मदाखलत की अमल नहीं होना चाहिए, इंसानी हकूक होने चाहिए। ये सब हमारी सबकी मुश्तरका जद्दोजहद रही है। जब आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा तो आप उस पर एहतजाज कर रहे हैं ना, आप सवाल उठा रहे हैं। जब मैं सियासी कारकुन के तौर पर सवाल उठाता हूं तो मैं इसका एक और तरह का स्टेक होल्डर हूं, क्योंकि किसी एक को फेवर मेरे खिलाफ जाएगी या मुझे फेवर किसी और के खिलाफ जाएगी, तो जब मुझे फेवर मिलेगी तो कोई दूसरा मेरा मुखालिफ उस पर सवाल उठाएगा, उसे फेवर मिलेगी तो मैं वो सवाल उठाऊंगा। आप एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर दोनों तरफ होने वाली गलतियों के ऊपर सवाल उठाएंगे। यही काम हम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मियां साहब से हमारा ताल्लुक माजी दफन हो चुका, आज तो हम अपने सवाल उठा रहे हैं कि ये काम ना कीजिए। ये हमारे और आपके जॉइंट मंशूर जो थे या हमारे गोल थे उसके भी खिलाफ है, जो हमारी स्ट्रगल थी उसके भी खिलाफ है, और इसका आपको भी नुकसान है, जमहूरी अमल को भी नुकसान है, इदारों को भी नुकसान है। हम तो ये कह रहे हैं और हम समझते हैं कि यही काम आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, वो नहीं, हम तो नई बात नहीं कर रहे। हम किसी माजी के हैंगओवर में नहीं जा रहे कि जी माजी की तरह हम आज दोबारा फिर लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, एक दूसरे के लत्ते रह रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो आप फरमा दीजिए कि हम गलत कह रहे हैं। जी, ये बिलावल साहब ने भी जो 2-3 दिन पहले ये तकरीर की तो उन्होंने भी न्यू वे ऑफ पॉलिटिक्स के नई किस्म की एक सियासत होनी चाहिए,
تو اس پہ یہ بات کی. دوسرا اس کے اندر جو ایک وہ پیغام ہمیں نظر آیا جو ہم اخذ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی وہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ کے اندر جانا اس کے اندر ہماری بیسٹ انٹینشنز تھی مگر وہ غلطی تھی کہ اس وقت جو سلیکٹڈ اور وہ امپورٹڈ تھا اس کو ختم کرنا تھا. تو مگر یہ ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ بھی تو پھر انہی کے ساتھ مل کے حکومت میں آئے اور اب جو جا کے کیونکہ اس میں ایک تو اس کا حصہ نہیں نظر آ رہے. کیا یہ غصے میں ہے کہ آپ کو کوئی پاؤنڈ آف فلیش نہیں مل رہا کہ جنورلی اس دفعہ پیپلز پارٹی میں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ عامر متین صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی میں آپ 10 الزام لگا لیجئے، لیکن ایک بات تو پیپلز پارٹی کے بارے میں کبھی آپ کو شک نہیں پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، آئینی حکمرانی کی بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کے اندر اچھی ٹریڈیشن، ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کی بات کرتی ہے. اس میں تو اسی کی بات تو اب تو آج تک سزائیں پا رہے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ جو بات کہی ہے وہ بڑی سمپل سی ہے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک میں کنسنسس ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے کنسنسس ڈیسیژن میکنگ ہے کیا اور کیوں ضروری. کنسنسس ڈیسیژن میکنگ یہ ہے کہ بائی لارج اس ملک کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ان سب سے وائڈر مشاورت ہو، اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلے کیے جائیں، جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی، جس طرح NFC ہوا، اسی طرح جب CRD ہوا تھا وہ ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ان کی اپنی آراء نہیں آتی، بلکہ دیگر جماعتیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں، وہ بھی عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ بھی عوام کے مینڈیٹ کے حامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس ووٹ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کو آپ رول آؤٹ کر دیں. آپ ان کو بھی بٹھاتے ہیں اور سب کی اونرشپ دیتے ہیں ان فیصلوں کو، سارے ان فیصلوں کو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کل اگر فیصلہ کوئی درست نہیں بھی ہوتا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس فیصلے کو اون نہیں کرتے، ہم نے نہیں کیا تھا. یہ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ پاکستان کی تاریخ میں جب ہوئی، وہ آئین پاکستان کی صورت میں ہوئی، وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہوئی، یا دیگر ہمارے دور میں جو بھی ترامیم ہوئی اس کا جو فیصلے قانون سازی ہوئی، وہ سارا کا سارا جو تھا وہ کنسنسس سے ہوا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کو کوئی ڈس اور نہیں کر سکا. دوسرا عمل یہ ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ روڈ ٹو ہیل، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے کیا ہے روڈ ٹو ہیل. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے تحت چلانا چاہیے. اس ملک کے اداروں کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے تحت ملک چلایا گیا ہے، اگر ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت ملک چلایا ہے، تو ہم نے ملک کو کیا آگے لے کے گئے ہیں؟ وہ رستے جس کے اوپر ہم چل کے ماضی میں حکمرانی کرتے رہے، یا جو تجربے ہوتے رہے، وہ روڈ ٹو ہیل نہیں تو کیا کہیں اس کو. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اب وہ رستے بند کرنے چاہیے. کہہ رہے صاحب تھوڑا آپ نے بالکل آپ نے بڑی جی پلیز. دیکھیے ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کیا خواب دکھائے گئے، ایوب خان کے دور میں ہمیں کیا خواب دکھائے گئے. وہ سارے خواب غیر آئینی تھے. ایوب خان کے دور میں ہمیں پاکستان کو ایک روشن پاکستان اور بڑا پتہ نہیں پروگریسو پاکستان دکھایا گیا. ضیاء الحق کے دور میں نظام مصطفیٰ کے نعرے لگا کے ہمارے ساتھ کیا اس نے نہیں کیا. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ کبھی کچھ تجربے کتنے کرنے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بظاہر بیسٹ انٹینشنز کے ساتھ بھی کیے جانے والے فیصلے اگر درست نہیں ہوتے، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ جنت کی صورت میں نہیں جہنم کی صورت میں نکلتا ہے، جس میں آج ہم پھنسے ہوئے. جی کہہ صاحب بالکل پیپلز پارٹی کا یہ جو اثاثہ ہے، یہ جو اعزاز ہے کہ جو جمہوریت کے لیے سٹرگل ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو جوائن کرنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا، ہم بھی جمہوریت پسند ہونے کے ناطے اس سفر میں ہمیشہ ساتھ ہی رہے. مگر یہ 16 مہینے میں اور خاص طور پہ آخر میں جس طریقے سے جو قوانین بنائے اور جس طریقے سے بنائے گئے، بلڈوز کیے گئے، اس سے بڑے لوگ ہمارے جیسے لوگ مایوس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ اس طرح کا بلاٹ پیپلز پارٹی میں پہلے کبھی نہیں تھا. عامر متین صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پیپلز پارٹی نے ہر دور میں قانون سازی میں کوشش کی ہے وائڈر مشاورت کی. پیپلز پارٹی ایک حکومت کا حصہ ہے،
اب ڈیموکریسی کیا ہے؟ آپ کی خواہش، آپ کے کہنے بڑا ان کا احترام ہے، باقی اس ملک کے دانشوروں کے کہنے کا بڑا احترام ہے، لیکن ڈیموکریسی کیا ہے؟ میجورٹی کا فیصلہ۔ اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے، کابینہ میں بیٹھے ہوئے کسی ایک بات پہ فیصلہ ہوتا ہے، میری جماعت کی رائے اس سے مختلف ہے، میں اس پہ اعتراض بھی کرتا ہوں، لیکن میجورٹی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہم نے ادھر جانا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا اس حکومتی فیصلے سے، اتحاد سے الگ ہو جانا چاہیے، یا مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر ان کے جو ایکسٹریم پوائنٹ ہے اس کو کم کروں اور اپنے ایکسٹریم پوائنٹ سے تھوڑا اوپر اٹھ کے وہ درمیانی رستے پہ آ کے آگے بڑھوں؟ یہی کنسنسس ڈیسیژن میکنگ ہے نا۔ 18ویں ترمیم میں بہت سارے کام وہ تھے جو ہماری مرضی کا منشا کے مطابق نہیں ہوئے، لیکن اس لیے کرنے پڑے کہ باقی جماعتیں اس پہ مصر تھی۔ تو آپ جب باقی جماعتوں کو، ان کے مینڈیٹ کو، ان کے خیالات کو سمجھوتے ہیں کسی فیصلے میں، تو وہ نتیجہ ہوتا ہے جس کو سارے تسلیم کرتے ہیں، جس کو سارے مانتے ہیں۔ تو وہ قوانین ایک قسم کی آپ جسٹیفائی ویسے کر رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ کنسنسس میکنگ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ جب تک وہ کنسنسس میکنگ کے اس پروسیس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ پہلے اپنی غلطیوں کی وجہ سے باہر چلے گئے، تو کیسے کنسنسس میکنگ ہوگی اور وے فارورڈ کیسے ہوگا؟ عامر متین صاحب، کنسنسس ڈیسیژن میکنگ میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو وائڈر مشاورت ہو سکتی ہے، جتنی وائڈر ہو سکتی ہے آپ نے وہ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے، سارے جہان کے طنز اور تیر ہم کھا رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم سارے جہان کی ناراضگیاں بھی مول لیتے ہیں، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو بیٹھنا ہوگا، اور تمام میں پی ٹی آئی شامل ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور ان کارکنوں کو جن کا ماضی میں، جنہوں نے ماضی قریب میں وہ کام کیے جس کے نتیجے میں ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، اس کی جواب دہی ان کو عدالتوں کو کرنی ہوگی، ان کو جواب دینا ہوگا۔ وہ اپنے کیے کا خود حساب کرائیں گے اور اپنے لیے نیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں گے، اور کوئی رستہ نہیں۔ لیکن کیا اس جماعت کا ہر کارکن خراب ہو گیا ہے؟ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے ان کا ویو سخت ہو گیا ہے، وہ ذرا تلخ ویو سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جو چیزوں کو بڑا تشدد سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو قانون کو مطلوب ہے، ان کو بھی کسی فرد یا ادارے کو نہیں بلکہ عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، اور عدالتوں کو جواب دہی کرنی چاہیے ان کی، اور عدالتوں کو جزا سزا کا فیصلہ کرنا۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا، ہے کوئی اور کہہ رہا؟ جی بالکل، میں نے تو سراہا ہے، بڑے مثبت انداز میں بلاول صاحب کی اس تقریر کو لیا ہے، جس میں وہ مگر اقرار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی انٹینشنز اچھی تھیں، مگر وہ اس جو نتیجہ وہ چاہ رہے تھے وہ اس میں سے نہیں نکلا۔ مگر میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی تھوڑا سا یہ جو قانون سازی آخری دنوں میں درجنوں کے حساب سے بل بنے اور بڑے ہی کنٹروورشل ہیں، جس کا آپ کو بڑے عرصے تک یہ کہہ کے کہ جی وہ کنسنسس میکنگ کا اور وقت کا تقاضا تھا، وہ اتنی آسانی سے تو نہیں جان چھوٹتی اس سے۔ عامر متین صاحب، آپ ایک اتحادی حکومت میں ہیں، ایک قانون آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سارا درست نہیں ہے، اس کی غلطیاں دور ہونی چاہیے۔ ان تمام قوانین کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، مختلف فورمز پہ اپنا موقف دیا۔ فوجی عدالتوں کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف واضح تھا، لیکن جب سب نے فیصلہ کر لیا کہ بننی چاہیے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے اس پہ؟ کیا ہم حکومت کو چھوڑ کے الگ نکل جاتے اور ملک کے کرائسس کو اور گہرا کرتے؟ یہ ایک راستہ تھا، یا ہم یہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں سے یہ چیزیں غلط ہیں، باقی کو بھی ایکسپٹ کرنا مشکل ہے، لیکن چلیں کچھ چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جی بالکل، میں کہتا ہوں چھوڑ دیتے، اصولوں کے لیے اگر کی جاتی ہے سیاست تو پھر چھوڑ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ ایک ایکسپرٹ کی رائے اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کے چیلنجز کیا ہیں۔ اس وقت آپ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا حکومت سے الگ ہو کے آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا ملک کو ایک اور بڑے، جس آلریڈی بڑا کرائسس ہے، پاکستان سٹیبل تھا، نہ ادارے ہمارے ساتھ، نہ دوست ممالک ہمارے ساتھ، اور ہم اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ کو چھوڑتے تو کیا پاکستان کے ساتھ نیکی ہوتی؟ تو میں بہرحال یہ بحث چلتی رہے گی لمبی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا،
پر میں یہ آخری کلمہ ضرور کہوں گا کہ اب بھی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کروایا جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا, الیکشن ہو جانے تھے اور وہ ڈیلے ہونے سے اس کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ لٹکے رہنے سے کوئی پاکستان کے حالات کوئی بہتر نہیں ہوئے اکنامکلی. الیکشن نہیں ہونے تھے, آپ نے ڈیفالٹ کرنا تھا. الیکشن نہیں ہونے تھے, آپ کے ملک کے اندر آپ کے دوست ممالک بھی. میرا یہ خیر بہرحال وہ جس طرح آپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا خیال دے رہا ہوں نا, میں اپنا کنکلوڈنگ دے رہا ہوں کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کو لٹکانے کی وجہ سے ہمیں اکنامک پرابلمز ہوئی. اگر وہ بے یقینی دور کر لیتے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, کائرہ صاحب اپنی رائے دے رہا ہوں. میں آپ سے کروں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے تھا, یہ پاکستان نہیں, پاکستان میرا خیال ہے ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا, بچ جانا تھا. جو ہے کوئی یہ بے یقینی نے زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہ میرا ویو ہے کہ ہم کسی آپ اور میں دوبارہ بحث کر لیں گے. آپ کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, کسی وقت کسی ایک خاص پوائنٹ پہ پروگرام رکھیے, میں آپ سے بحث کروں. انشاءاللہ بہت شکریہ. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک طویل بحث اس کے اوپر وقت کی ضرورت ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم قائرہ صاحب کے ساتھ کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, سیاست کے اوپر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, کچھ سیاست پہ آپ نے مزید بات کرنی ہے, ورنہ پھر میں ایک ایسے حصے کی طرف آپ کو لے کے جانے والی ہوں پی آئی اے کے حوالے سے, جس کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں بلکہ اس کے حوالے سے بری خبریں ہیں کہ کس طرح سے اس کی 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں 2 ہفتوں کے اندر. یہ بھی سیاست یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کی وجہ سے جو ہے یہ ادارے ہمارے جو یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ تمام کے تمام کا ایک حصہ ہے. اور یہ کیونکہ سیاست کی نظر ہوتا رہا, یہاں سیاسی حکومتیں آتی رہیں اور اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھرتیاں کرتی رہیں, وہ اتنے اوور سٹافڈ ہو گئے, بیڈ مینجمنٹ رہی. اور یہ ایک گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں سے تمام ہی جمہوری اور غیر جمہوری حکومتیں رہیں. اس کے اندر یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ وہ گائے تھی جس کو وہ ملک کرتے رہے. اب وہ سٹیج ہو گئی ہے کہ یہ بانجھ ہو گئی ہیں. پی ایچ اے کی اب لیٹسٹ, کیونکہ اب اس وقت کرائسس چل رہا ہے, ویسے تو اس کی پرائیویٹائزیشن کا ہم سن رہے ہیں کہ نگران حکومت بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے گامزن ہے کہ انہوں نے اس کو اب درست کرنا ہے, مزید اس کو پیسوں کے ٹیکے نہیں لگانے ہیں, بہت زیادہ اس کنویں میں پیسے ڈال چکے ہیں. لیٹسٹ اس میں یہ چل رہا ہے کہ 2 ہفتوں سے پی اے کی اس وقت 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں, اور یہ اس منسوخ ہونے سے 8.5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ پی ایس او نے واجبات کی عدم ادائیگی پر ان کو ایندھن دینے سے انکار کر دیا. اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے 134 جو 340 میں سے بین الاقوامی فلائٹس تھیں. منگل کو 51, بدھ کو 18, لمبائی وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ایک فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی 200-250 جو مسافر ہوتے ہیں, ہر مسافر کی ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی جنازے پہ جا رہا ہوتا ہے, کوئی شادی پہ جا رہا ہوتا ہے, کسی نے آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہوتی ہے, کسی نے وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے کوئی. وہ ایک صرف یہ 340 فلائٹوں کی منسوخی کی بات نہیں ہے, اس سے ہزاروں لاکھوں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو پی آئی اے کی کوئی ساکھ اگر رہ گئی تھی اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. ہم نے ہدایت اللہ خان ہیں, یہ پیپلز یونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بلایا ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اور اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہونے جا رہی ہے, اس وقت تو آلموسٹ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ یار خدا کے لیے اسے جان چھڑا لیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دے دیا اور ہمیں اپنے بات کرنے کے لیے اجازت دے دیا. اپنے بڑے عرصے دراز سے اس کے خلاف ایک مہم اور خاص کر میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. انٹرنیشنل ایئر لائنس کی میں اگر بات نہیں کروں گا, اپنے لوکل کی بھی کروں تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ سب سے پہلے اٹیمپٹ تو اس پہ 97 میں ہوا تھا, شاید خاقان عباسی کے دور میں, اور یہ زوال اس وقت سے شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ اوپن اسکائی پالیسی جو میاں صاحب لے کر آئے تھے, اس پہ پی آئی اے پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مین پرابلم لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ایسٹس پہ ہے, جو
میاں صاحب کی گورنمنٹ کی آمد کی انتظار ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت اگر راستہ مل جاتا ہے. عام آدمی کو اوپن اسکائی پالیسی ذرا سمجھا دیں کہ باہر کی فلائٹس کو یہاں پہ ایئر لائنز کو یہاں پہ موقع دیا گیا کہ ہمارے وہ ڈومیسٹک روٹس میں آئیں، حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ ریسیپروسٹی پہ کہ آپ ہمیں جتنے روٹ دیں گے ہم آپ کو دیں گے، تو اس کو رد کرتے ہوئے ان کو خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز کو ہم نے یہاں پہ اجازت دی. یہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہر چیز کی دنیا میں. اگر آپ 10 لیڈ لیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر بندے نے اپنی دوستی نبھائی ہے. 2097 کا اٹیمپٹ ہوا، یہ ناکام ہو گئے. پھر 2016 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا پرائیویٹائزیشن کے لیے. ان کو پرائیویٹائزیشن سے پی اے کی کوئی غرض نہیں، پی اے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. اب تو صرف اس کا نام بکنے والا ہے اور ایسٹ بکنے والے ہیں. باقی پی اے کے جو جہاز ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے گا. جہاں تک تعلق ہے اوور سٹافنگ کا، تو یہ صرف ایک پراپیگنڈا چل رہا ہے. اس وقت سب سے کم سٹاف ہمارے پاس ہیں، ٹوٹل 8-9 ہزار رہ گئے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایئرکرافٹ صرف اوور سٹافنگ کر رہی ہے. داد اللہ خان صاحب مجھے ذرا شیئر کرنے دیں، یہ کسی جگہ بھی یہ بیلنس شیٹ پڑھی جائے کہ اس وقت مجموعی خسارہ جو ہے وہ 713 ارب روپے ہو چکا ہوا ہے، اور روزانہ کا 50 کروڑ کا نقصان ہے، اور ماہانہ 13 ارب روپے کا نقصان ہے، اور سالانہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 156 ارب روپے جو ہے نا اس کی درکار ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ الزام ہے کہ پی آئی اے کے اوپر کہ جی یہ اوور سٹافڈ ہے، تو یہ جہاز دنیا کی جو کسی بھی ریشیو کے ساتھ اگر دنیا کی ایئر لائن کے مقابلہ کیا جائے جہازوں کی سٹاف کے ساتھ یا پیسنجرز کی سٹاف کے ساتھ، یہ تو خوفناک قسم کے بیشہ فگر ہے. میرے پاس ایگزیکٹلی فگرز نہیں ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ 2022 کا جو ہمارا اپریشنل پرافٹ ہے وہ 172 بلین ہے. آپ اس کو بھی چیک کر لیں. یہ مارچ میں صرف ہم نے 24 بلین اپریشنل مطلب ہے کہ پرافٹ مچ گئے ہم. لیکن یہاں پہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نئے جہاز نہیں آ رہے. جہاز لینا گورنمنٹ کی، اور کوئی بھی ایئر لائن جو اس کے پاس گورنمنٹ کے اگر سپورٹس نہ ہو وہ پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہی گورنمنٹ اس پہ گارنٹر ہے. وہ 100 جہاز بک کر لے تو گارنٹی ان کی ہوتی ہے، 200 بک کر لے تب بھی گارنٹی ان کی ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ 10 جہاز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بھی اس کا اگر فیلڈ آپ 50 پہ لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نو لاس نو پرافٹ پہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئر لائنس جس ملک کی ایئر لائن ہوتے ہیں جیسے ایمریٹس یو اے ای کا ہے، تو وہ ان کے ایک سلوگن ہے. اسی طریقے سے پی اے پاکستان کا سلوگن ہے آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے نا، اس لیے کہ آپ کا جھنڈا ہر دنیا میں اگر لہراتا ہے تو اسی کی بدولت لہراتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم آپ کے پبلک کو جو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی آخر گورنمنٹ کو کچھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام دنیا سے آپ کے ڈیڈ باڈیاں فری اٹھا رہے ہیں. کہیں بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو پی اے کو جانا پڑتا ہے، ورنہ 4 نجی ایئر لائن ہیں. جی اسی وجہ سے اسٹیٹ ایئر لائن چلائی جاتی ہے کہ چترال میں یا اس طرح کی کافی روٹس جو ہیں جو پروفیٹیبل نہیں ہیں ریاستیں کرتی ہیں. مگر یہ ایک یہاں اس پہ تو آلموسٹ اب کنسنسس ہو گیا ہے کہ جناب اس کو اب کوئی کاسمیٹک نہیں، ایک میجر سرجری کرنی ہے. اب اس کے اندر بحث یہ رہ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ روزویلٹ کا فار ایگزامپل بائی ڈیزائن میں خود بتا رہا ہوں کہ اس کو جان کے بند کیا گیا اور اس کو ڈی ویلیو کروایا گیا جب آپ نے اس کو امیگرینٹس کو دے دیا. ایک 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل پرائم ٹائم وہ جو پرائم ایریا کے اندر سینٹرل نیو یارک کے اندر. تو یہ اس کے اندر سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو سولوشن کی طرف کوئکلی آپ بتائیں. تو سولوشن سر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بہت آسان ہے. یہ انہوں نے اگر آپ دیکھ لیں تو 3rd کلاس کمپنیوں کے لون جو ہے نا ریشیڈول ہوئے ہیں. اگر اس لون کو آپ ریشیڈول کر لیں 5 ایئرس کے لیے کر دیں، ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو معاف کر دیں. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایسٹ اتنے ہیں کہ اگر اس پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے ایسٹ اگر لے کے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور جہاز ہمیں 50 پورے کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ 6 منتھ میں یہ نو لاس نو پراپرٹ پہ چلی جائے گی. ویسے داد اللہ خان بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. مگر یہ لارا اور یہ وعدہ اتنی دفعہ یہ ایفرٹ کر چکے ہیں
کہ ایک ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں گے. یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ رہا ہے، یہ ہوا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اس کے. آپ کو دوبارہ وقت دیں گے اس کے لیے. بہت شکریہ ہدایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اب ایک بریک کی طرف چلتے. جب اب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو عوام کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہے اور کس طرح سے وہ اس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہونے والا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مہنگائی کے حوالے سے تو عامر صاحب ہم بات کریں گے، مگر کچھ اور بھی سیاست پہ تشنگی برقرار تھی جس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہ رہے تھے. تشنگی میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کتنا زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. نون لیگ کو جس طریقے سے ان کو وہاں سے سی آف کیا گیا، پھر عدالتوں میں دیکھا، پھر گلپاشی ہوئی، پھر جس طریقے سے ان کو یہ لایا گیا، جس طرح یہ فیصلے ہو رہے ہیں، کل اس کا ایک اینڈ سین ہے نظر آ جائے گا. اور کسی کو ورنہ فیصلوں کے متعلق یہ ایک شک ہوتا ہے کیونکہ نیب نے کہہ دیا کہ جناب کوئی کیس ہی نہیں، 4 سال سے ہم ایسے ہی جھک مار رہے تھے. اور یہ امید ضرور ہے کسی معاشرے میں بھی کی جا سکتی ہے، عدالت سے کرنی چاہیے کہ جناب کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی صرف زبانی سرزنش نہیں، وہ پروسیکیوٹرز جو کہ 4 سال سے جنہوں نے اس کے اوپر پیسہ بھی ضائع کیا، ٹائم بھی ضائع کیا، ان کی تو ہونی چاہیے کم از کم کوئی پریکٹیکل زبانی باتیں نہیں کہ جی آپ نے برا کیا، ہمارا وقت ضائع کیا، یہ دیکھ رہے ہیں. مگر جو یہ ریلیف مل رہا ہے اس کے بدلے میں نکلنا نتیجہ کیا ہے. میں چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ نون لیگ کے خمیر میں، نواز شریف صاحب کے خمیر میں ایک پرابلم ہے. ان کو ہر پاکستان کے آرمی چیف یہ شروع ہو جائیں آپ بیگ صاحب سے لے کے آزن وازنجوا، پھر اس کے بعد جناب جہانگیر کرامت، اس کے بعد کاکڑ، اس کے بعد مشرف، اس کے بعد راحیل شریف، اس کے بعد باجوہ صاحب، تمام ہی چیف کے ساتھ پرابلم رہی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو یہ فیوچر میں نہ آئے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جس طرح میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا مل کے بیٹھنا ہوگا، مل کے بیٹھنا ہوگا. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا، زمینی حقائق اور ہیں. مگر ان زمینی حقائق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ہم گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ وہی کریں گے جو ہم پچھلے 20 25 30 سالوں سے کرتے آئے ہیں. اور اس کا برملا اظہار انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے تقریر میں، اور ہم نے آپ کو سنوایا، ذرا دوبارہ سنوا دیں، ہم نے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سنوائیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا. انہوں نے برملا کہا ہے کہ یہ ذرا پروڈیوسر ذرا دوبارہ ہو جائے نواز شریف صاحب کا. جی نواز شریف ذرا ٹوٹا دوبارہ ہو جائے. ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ وہی گھوم پھر کے آ گئی نا وہ کہ وہ لمبا ایک لطیفہ ہے کہ اسکوٹر والا کے بہ جاؤ پیچھے، وہ کسی وقت سناؤں گا کہ گھوم پھر کے بات وہی آ جاتی ہے، مجھے کیوں نکالا. وہ غصہ جو ہے وہ جا نہیں سکتا. ان کو اسکرپٹ اس وقت یہ ہے کہ لارجسٹ اسٹیٹسمین والی بات، اور وہ جو کہہ رہے تھے پرویز الہی صاحب کہ منڈیلے آ گئے جڑے، تو وہ منڈیلا بھائی اسکرپٹ کا جو حصہ وہ ہے وہ کہ نیلسن منڈیلا والی گفتگو کرنی ہے، قومی یکجہتی کی کرنی ہے، سب کو کٹھے لانے کا. سب کو دو کلیم ہے نا، ایک نواز شریف سب کو کٹھے کریں گے تو اس کے بعد یہ کریں گے. اور دوسرا کلیم ہے کہ جناب وہ اس ملک کے جو اکنامک پرابلمز ہیں اس کا سلوشن نکالیں گے. اور اس کا بتایا گیا تھا کہ جس جلسے میں وہ بتائیں گے، وہ ابھی تک نہیں بتایا گیا، مگر انہوں نے انڈائریکٹلی بتا بھی دیا ہے. دونوں چیزیں بتا دی ہیں. یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پہلے ہمیں لے کے آئیں، پھر ہم بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا کریں گے. اور دوسرا جو اقتصادی پلان ہے وہ اسحاق ڈار ساتھ کھڑے ہیں. جب تک اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اعلان نہیں کیا جاتا، اس طرح کے ہی کسی جلسے میں دوبارہ مینار پاکستان کے جا کے اعلان نہیں، ایک قسم کھائی جاتی ہے کہ آئندہ کسی قسم کی بھی فائنانس منسٹری کے 10 کلومیٹر تک کے فاصلے پہ اسحاق ڈار صاحب کا جانا منع ہے،
تو اس وقت تک اعتبار کوئی نہیں کرنے لگا، کیونکہ پچھلے 30-35 سال میں جو پاکستان جس حالت میں پہنچا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے فنانس منسٹری یا اقتصادیات کو رن کیا ہے اس کا نام ہے اسحاق ڈار۔ 30 سے 40 سیکنڈ میرے پاس ہے، ایک اہم سوال آپ کے لیے، میں نے اس کا جواب بھی مجھے فوری طور پہ چاہیے۔ آپ سکرپٹ کہنا چھوڑ دیں، میں بھی کہہ رہی تھی میں نے چھوڑ دیا۔ آج جو شخص میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں تھا اس نے کہا کہ سارا راستہ میاں صاحب اپنی تقریر آپ ہی لکھتے رہے ہیں، مگر وہ یاد کر کے پھر اس کے بعد جب یہ کہہ رہے تھے، اس سے پہلے وہ پڑھ رہے تھے، جب وہ اچھی باتیں کر رہے تھے نا کہ یکجہتی ہونی چاہیے سب کو، میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا، ٹی وی پہ جب وہ دکھایا جا رہا تھا تو وہ اسکرپٹ میں اس وقت نیچے سے پڑھ رہے تھے کہ میں نے بدلہ نہیں لینا، یوں نیچے کسر کر کے کہ میں نے کوئی کسی سے کوئی معاف کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں تقریر انہوں نے خود لکھی ہے؟ جی، تقریر انہوں نے خود لکھی؟ اسکرپٹ جب آ جاتا ہے وہ خود لکھی یا کہیں سے لکھی، اسکرپٹ ایک اور تھا جو بتایا گیا تھا، جو سوچا گیا تھا یا ڈیسائیڈ ہوا تھا، مگر وہ آف اسکرپٹ جاتے ہی جانا تھا انہوں نے، اور وہ چلے گئے۔ یہ ان کے دل کی آواز، دل کے پھپولے تھے جو انہوں نے کھول کے رکھ دیے۔ یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ وہ اپنی دل کی بات نہیں چھپا سکتے۔ ہی از اے ویری ٹرانسپیرنٹ پرسن، میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ گھوم پھر کے جتنا مرضی آپ رٹا لیں وہ وہیں پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے آنا وہیں پہ۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔